इंसान की मजबूरी है और वो दांत है। डॉक्टर तारिक साहब दांतों के डॉक्टर हैं, माहिर हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि इतने दिनों से मेरा मुंह खाली है, इन्होंने कभी मेरे साथ तवज्जो नहीं की। माशाल्लाह इन्होंने ऐसा मेरे साथ पूरा पूरा काम किया है। इस कायदे के बारे में मैं मुख्तसर अर्ज करूँ कि जब सुरजानी टाउन में मुरब्बहाल की ज़मीन ली गई और यहाँ उसका इफ्तिताह हुआ तो इस सरजमीन पर न सड़कें थी, न बस थी, न रिक्शा था, न टैक्सी थी, और अगर कुछ था तो क्या था? सांप थे, अजदहे थे, और जनाब अल्लाह आपका बड़ा करे बिच्छू थे, खजूरे थे, गो थी, यानी हर वो जानवर था जो मूजी कहलाता है। और इंतहा ये है कि रात को जब हम सोते थे तो एक तो ये था हम ज़मीन में सोते थे तो बिल्कुल ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़कर सोते थे, इसलिए कि सांप दौड़ते फिरते थे सारे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अपने सांप भाइयों का, चाहे वो जिन्नात से हों या वो सांप बिरादरी से हों, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अलबत्ता एक दफ़ा हमारे गफ्फार भाई साहब अल्लाह उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, वो एकदम लाल हो गए चेहरा उनका और आंखें जो हैं वो सुर्ख हो गई। तो मैं दूर से बैठा देख रहा था, मैं कहा इनको क्या हो गया एकदम और उनके हाथ में एक वज़नी पत्थर कोई ऐसे। खैर मैं बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा गफ्फार भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा जी सांप है, सांप सांप सांप। मैंने कहा भाई कहाँ है सांप? कह रहे वो बैठा तो एक वहाँ एक बिल था ज़मीन में, तो मैंने जब वहाँ जाके जागा तो एक सांप बड़े आराम से महव इस्तराहत थे और देख रहे थे और जुबान बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा भाई, खैर मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने उससे कहा ए भाई साहब, अगर तुम मेरी बात समझते हो तो समझ लो, लेकिन सुनते तो जरूर हो ना। मेरी बातें इंसान समझे ना समझे, हैवानात बहुत अच्छी तरह समझ। और मैंने उसने सांप को रिश्तेदार बनाया अपना और खुशामद में, और कहा भाई सांप देखो मुझे इस बात का इतराफ़ है कि हमने तुम्हारे वतन में, तुम्हारी ज़मीन पर, तुम्हारी बस्ती में कदकन लगाई है और नाजायज़ कब्ज़ा किया है तुम्हारी ज़मीन पर। लेकिन इंसान की तारीख़ ही है, वो तो कब्ज़े ही करता रहता है। अब सूरत ये है कि हम तो आ गए, इसलिए हम तो पहले ही से क्या कहते हैं तारिकुल वतन है, हमने तो जन्नत छोड़ दी, अब सारी तोड़ के कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा मैं ये आपसे दरख्वास्त है मेरे भाई, मेरे साहब या मेरे दोस्त, कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, और अभी तक जितने भी सांप आए, मोटे दुबले पुदले और 2-2 गज 3-3 गज के लंबे, फूफा भी उन्होंने की, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। और अपने जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने
ताकीदन ये बात उनको बताई कि ये ताकीद भी है, दरख्वास्त भी है और हुक्म भी है कि तुमने किसी मुज़ी जानवर को मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना? इसलिए इनकी बस्ती है, इनकी आबादी है, इनका घर है, इनका मोहल्ला है, इनका यहाँ कुनबा रहता है। तो हम लोग हैं कब्जा करने वाले। कब्जा करने वाले को क्या कहते हैं? आजी साहब ज्यादा जानते हैं, क्या कहते हैं उन्हें जी? काबिज नहीं जी, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ अच्छा है जी। वो उन्होंने कहा भाई हम तो लैंड माफिया है, तो अब यह है कि हम तो जाएंगे नहीं, और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया भाई तो फिर जाहिर है भाई मरता तो मारता। तो लिहाजा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। साल भर 2 साल हम तुम्हें मुद्दत देते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और हमारे जितने ये भाई हैं ये भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और ये कहेंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला आया। उस वक्त मुराकबा हाल में 4 दीवारी नहीं थी। मैं आके बैठ गया तो फिर मुझे ख्याल आया कि देखो तो सही, उस सांप ने दोस्ती की लाज रखी है या दुश्मनी पर उतरा है? वो इंसान की तरह तो नहीं है जो जिस दोस्ती करेगा उसी के डंक मारेगा। देखिए जैसे अब हो रहा है मुल्क में, सारा दुनिया में हो रहा है। अब ये क्या है? ये जो एटम बम बन रहे हैं, ये जो जहाज बन रहे हैं लड़ाई वाले, ये क्या अपनी नस्ल के साथ दुश्मनी नहीं है? नहीं, आप इसको क्या कहेंगे? दोस्ती है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, प्यार है। लेकिन मेरी जो दानिश है, मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बाकी जाहिल हूँ। मेरी जो दानिश है, मेरी दानिश में ये बात अभी तक नहीं आई। आप सब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शायद आप मेरी रहनुमाई करें कि किसी शेर ने अपनी बिरादरी को तबाह और बर्बाद करने के लिए असलहा ईजाद नहीं की है। ये इंसान का ही वस्फ है कि इंसान को इंसान मारता है, इंसान को इंसान खाता है, इंसान को इंसान नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल मैं खामखा जज्बाती हो गया, तो मैंने उससे सोचा उसके बारे में, देख तो लूँ, गया नहीं गया। जनाब मैं वहाँ गया तो उस सांप का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे कभी मिला नहीं, वरना मैं इसका शुक्रिया भी अदा करता कि वो फिर वहाँ नहीं था, वो चला गया। एक वाक़या तो जी ये हुआ। दूसरे वाक़या ये हुआ, हमारे एक साहब थे, बड़े मोटे, बहुत तकड़े। वो बैठ गए जमीन में, बिस्तर इस्तर कोई था नहीं। वो किसी उस पे बिच्छू पे बैठ गए। तो वो बिठाए, अब देखिए ना, अब बिच्छू ने डंक मार दिया। अब डंक मार दिया तो सांप 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 सांप, वहां दौड़े हुए गए तो सांप नहीं था, बिच्छू भाग रहा था। तो मैंने कहा यार तुमने, और वो बेहतरीन नरम जगह कूले की होती है, उसमें उसने डंक मारा। तो मैंने कहा भाई क्यों मारा? ये इस जगह कैसे डंक मार दिया? भाई हाथ में मारता, टांग में मारता, कहीं ये इस मखसूस उसने डंक कैसे मारा? मुझे पता नहीं चला, मैं उसके ऊपर बैठ गया था। तो साहब इस तरह ये मुराकबा हाल बना। कभी कोई मजलिस आप करें, फिर मैं आपको सारी रुईदात सुनाऊं, तो आप हंसेंगे भी और हो सकता है कि आप रोने भी लगे।
تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں 22 سال ہمارے گزار دیے. اس میں ہمارے دوستوں کے ہم شکر گزار ہیں، عظیمی بھائیوں کے، اس میں نیاز بھائی بھی ہیں. سنا تھا اس زمانے میں یہ بڑے افسر تھے. تو انہوں نے، میں نے اور سب نے اینٹیں بنا لگائی تاکہ چار دیواری تو ہو یار، رات کو کوئی کدھر آ جائے، کوئی بھیڑیا آ جائے، کچھ. اب سوال یہ ہوا اینٹ آئے کہاں سے؟ تو اب میں نے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، بس میں ختم کر رہا ہوں، کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو ذخیرہ کیا جائے وہ خراب نہ ہو. تو میرے ذہن میں بات آئی، ایسا ذخیرہ اینٹ کا ہو سکتا ہے. اینٹ خریدو، جہاں سے بھی پیسہ ملے اینٹ خریدو، اینٹ خریدو، اینٹ خریدو. وہ اینٹ کی خریداری شروع ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیب سے ہماری مدد ہوئی کہ ہم نے 1,00,000 اینٹ جمع کر دی. اور اس 1,00,000 اینٹ کا بھائی کیا کرے، وہ تو ڈھیر لگ گئے. اب انہوں نے کہا بھائی اس کی چار دیواری بناؤ. پھر یہ سوچا کہ ابھی نہ نقشہ پاس ہوا نہ کچھ ہوا، چار دیواری کہاں بنے، کیا ہو، بعد میں توڑنی پڑے، اب کیا کریں بھائی. تو اس میں پھر یہ طے ہوا، دوست بیٹھے سارے، مجلس شورا قائم ہوئی کہ بھائی کیا کریں. تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. تو میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ اینٹوں کی دیوار بناؤ. اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ہماری چار دیواری بن جائے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ اینٹیں محفوظ ہو جائیں گی. وہ اللہ نے ایسا کیا کہ اس میں لوگ جمع ہو گئے، اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. اس میں اس وقت مجھے نظر نیاز بھائی آ رہے ہیں، یہ بھی بیچارے پوری رات دیوار بناتے رہتے تھے. لیکن میں یہ نہیں سمجھیے کہ میں پیر بنا ہوا گدی نشین تھا، میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا. یہ گواہ ہیں. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کوئی چندے آفتاب، چندے مہتاب، کوئی گورا چٹا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کالا بھی نہیں ہوں. لیکن میری فلمیں ابھی تک موجود ہیں، کبھی آپ آئیں تو وہ دیکھیں. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر حضرت بلال حبشی کی روح آ گئی. کالا سیاہ ابھی تک فلمیں موجود ہیں. تو پھر اس کا بھائی افتتاح ہوا کہ افتتاح کرو. افتتاح میں آئے، ٹینٹ وینٹ لگائے، ہوا یہاں چلی، دیگیں کا انتظام ہوا، وہ ہوا چلی. وہ کھانا تو کیا پکنا تھا، ٹینٹوں کو آگ لگ گئی. بہرحال وہ جس طرح کس طرح ہوا، اس کے پتہ نہیں یہاں کوئی اور گواہ ہے نہیں. ابھی تو یہ بھائی جان ہی میرے گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں گھر کا آدمی معتبر نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ معتبر آدمی. بہرحال وہ تو اس وقت میں نے پتہ نہیں، مجھے کہا، تقریر کی میں نے، اس وقت پتہ نہیں کیا میں نے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا، کیا بولا. لیکن اس میں، اس لو میں، جوش میں، جذبے میں میرے جو الفاظ نکلے، جو میں آپ سب حضرات کے سامنے یہاں سنجیدگی کے ساتھ، یہ میں اس بات کو نہیں مانتا میں کہوں جی بڑا قابل تھا. میں تو قابل ہوا ہی نہیں، میں تو پڑھا ہوئی نہیں ہوں بھائی. تو میں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور مراقبہ حال کھلیں گے، اور سینٹر کھلیں گے، اور اسکول بنیں گے، کالج بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، اور میں قاعدہ لکھوں گا، میں 8ویں کلاس تک کتاب لکھوں گا بچوں کی، اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور وہ میری کتابیں. آج میں سوچتا ہوں تو بڑا ہنستا ہوں
میں کتابیں لکھوں گا، وہ یونیورسٹی والے اس کو پڑھائیں گے، اور یونیورسٹی میرے پاس وہ یونیورسٹی والے آئیں گے، کتاب لکھو کتاب لکھو کتاب لکھو۔ وہ الفاظ کچھ ایسے الفاظ تھے کہ میں سمجھتا ہوں وہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے میں بول رہا تھا۔ تو وہ ہو گیا سب الحمدللہ، 8ویں کلاس تک کتابیں بھی ہو گیا۔ ہاں بچوں کی کہانیاں لکھوں گا، وہ بھی یہ مذہب کی پڑھتی ہے۔ ایک آدمی کبھی اسکول میں ہی نہیں گیا، پڑھا ہی نہیں لکھا ہی نہیں، وہ یونیورسٹی کے خواب دیکھے تو یہ ٹھیک ہے، دیوانے والی بات ہے۔ تو بہرحال اس میں نے یہ کہا تو میں ایک قاعدہ لکھوں گا، ایک قاعدہ لکھوں گا، اور وہ قاعدہ منفرد ہوگا عام قاعدوں سے۔ اس وقت بات گئی گزری ہوگی، میں نے جب یہ قاعدہ چھپا تو بھائی جان سے کہا یار تجھے یاد ہے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں؟ ابا مجھے یاد۔ میں بات ایسی ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا گواہ میرے پاس کھڑا ہے۔ تو بہرحال اب وہ قاعدہ لکھا گیا، کھویا گیا، کوئی اچھا قاعدہ کئی دفعہ کھویا بھی گیا، پھر لکھا گیا، پھر کھویا گیا، پھر جگہ ہم نے کہا یار اب میں نے کہا بھائی یہ سہارا جو نا بیساکھیوں کا یہ صحیح نہیں ہے، اب خود ہی کرو، جو کرنا ہے کرو۔ خیر وہ اللہ نے کیا، قاعدہ شروع کیا، پھر اس کی چھپائی کا مرحلہ درپیش آیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو تعلی سمجھیں گے یا پڑھائی سمجھیں گے، کچھ میرا مزاج بھی، کچھ میرا خیال ہے کچھ الگ صحیح ہے کہ یہ آنکھ ایسی ہے اور ناک ایسی ہے اور یہ کلر ایسا ہے۔ بہرحال وہ قاعدہ لکھا گیا۔ اب مرحلہ درپیش ہوا کتابت کا، ڈیزائن کا۔ اب میری جو نظر پڑی جب میں نے کام ہو گیا طرف سے، تو ڈاکٹر اللہ نے خوش رکھے ترقی دے ان کے اوپر نظر پڑی، تو میں نے انہیں ٹیلی فون کیا کوئٹہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ کہ جی آ گئے۔ میں کہا یار میرا یہ خواب ہے، اس کو اب 20 سال تو گزر گئے، اتنے قاعدہ کھو چکے، اور ہم نے تو بھائی سب نے کوشش کر لی، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مدد کیا کروں؟ تو میں نے کہا مدد کی جہاں تک ضرورت ہے تم تو یہی کہو گے الف سے انار بے سے بلی، وہ مدد نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کوئی ایسی چیز بنے جو عام قاعدے سے ہٹ کرو، اور ہمارے بچے جو پڑھیں، ہمارے جو بزرگوں نے پڑھائیں، ان کی طرز فکر میں جھونک لگے، تاکہ وہ جھونک انہیں جھنجھوڑے، وہ اٹھیں، بیدار ہوں، خواب خرگوش سے بیدار ہوں، جو یہ نشہ کھائے ہوئے پڑے ہوئے مسلمان قوم افیم سے، اس سے آزاد ہو۔ بہرحال وہ اللہ نے کیا، یہ قاعدہ لکھا گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب اس کے پھر یہ ہوا کہ بھئی 2 قاعدے ہونے چاہیے، ایک قاعدہ اردو میں ہونا چاہیے، ایک انگریزی میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ دونوں قاعدے تیار ہو گئے، اور میں خوشی کے لیے اپنی، ہو سکتا ہے آپ اپنی کہتے ہیں یہ تو ابا کو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہر وقت اپنی ہی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے یہ قاعدہ بن گیا۔ اب میں خوشی میں آپ کو اپنی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آپ سب حضرات کے سامنے یہ اردو اور عربی کا قاعدہ پیش کرتا ہوں، اور یہ اس میں یہ قاعدہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے یہ اندر سے کچھ کھلبلی بچھی ہوئی ہے کہ اگر یہ قاعدہ میرے بچوں نے، میرے بڑوں نے اس کو اپنا لیا اور اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، انشاءاللہ آپ سب حضرات کی دعاؤں سے اور توجہ سے انشاءاللہ بچوں کی طرز فکر میں تبدیلی آئے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں اپنی خواہشات بیان نہیں کرتا، لیکن ایک خواہش کہ چونکہ یہ قاعدہ طرز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے میری کوشش ہے، میری جدوجہد ہے. میں کہاں تک کام آیا ہوا مجھے نہیں پتا. اس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں لگوائیں اور زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. کیوں؟ اس میں دیکھیے یہ بات نہیں ہے یہ میرا نام ہو جائے گا تو میرا تو نام اللہ نے بہت بڑا کیا. میرا نام تو میں برداشت شکر نہیں کرتا، آسمانوں میں لیا جاتا. میرے مرشد کا ہی میرے اوپر فیض ہے، میری ایک شناخت ہے. بقول میاں صاحب کے وہ کیا ہے نالی کا روڑا کوڑا ہوں، لیکن میرے مرشد نے مجھے نالی کے روڑے کوڑے کو سچا موتی بنا کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میری دعا ہے، استغفار ہے کہ اگر جذبات میں مجھ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو کبر کے زمرے میں آتی ہو یا بڑائی کے زمرے میں آتی ہو، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میں اپنی گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی دعا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. میں نے یہ بات تعلیم میں نہیں کی، جس بات میں میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ مجھے آپ معاف کرے اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہوا ہے میرے مرشد نے مجھ سے فرمایا تھا، کوئی بات فرمائی، وہ مجھ سے ذرا لاوالا پن ہو گیا، اس میں کوتاہی ہو گئی، کم سے ہو، یعنی اس کی تعمیر اس طرح نہیں ہو سکی اس طرح مرشد چاہتے تھے. مجھ سے انہوں نے فرمایا خواجہ صاحب، سچی بات ہے میں ڈر گیا، لرز گیا. اللہ خیر کرے، میرے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں ہوا. کیا ہو گیا؟ خیر میں گیا اور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں جی حضور، ایک آواز 3 کام چاہتا ہوں. ایک آواز کا ایک کام نہیں چاہتا ہے، ایک آواز 3 کام. تو بھائی میرے دوستو، تم میرے بچے ہو، میرے شاگرد ہو، میرے نونہال ہو، ہونہار بچے ہو. میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں بھائی، یا میں جانتا ہوں، یا میرے مرشد جانتے ہیں، یا میرا اللہ جانتا ہے. تو اپنے ذہن کو بڑا کرو. سمٹایا سکڑایا آدمی قلندر بابا کو پسند نہیں ہے. میں نے حضور قلندر بابا سے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضور، یہ جو کائناتی سسٹم ہے، پروگرام ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ہر چیز کا فائل بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چونٹیوں کے بھی فائل بنے ہوئے؟ ہاں، سب کے الگ بنے. اور میں نے کہا یہ وائرس، بیکٹیریا، کہنے سب کے فائل بنے. جو کچھ فائل پہ ہوتا ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، فائل پہ اگر نہیں ہوا تو مظاہرہ نہیں ہوگا. اچھا جی، میں نے کہا اتنی بڑی کائنات
جو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ سارے سمندر ختم ہو جائیں روشنائی بن کر، اور سارے درخت قلم بن کر سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک بڑے درخت میں میاں صاحب کا 1,00,000 قلم نہیں بن جائیں گے، تو کسی نے تو میں صاحب یہ کس طرح ہوتا ہے، تخمین کس طرح کام کرتے ہیں، کیا سسٹم ہے؟ ارے یہ کہنے لگے خواجہ صاحب مجھ سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ الفاظ ہیں، خواجہ صاحب مجھ سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے کام کی اسپیڈ 1 گھنٹے میں 1 کروڑ فائل ہے، پڑھتا ہوں، ڈسیزن لیتا ہوں، دستخط کر دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا حضور پھینک دیتے ہو، وہ تو ڈھیروں لگ جاتا ہے، اس کو سمیٹتا کون ہے کہ فرشتے کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے ظالم اور جاہل اور دد باز ہے۔ اب آیت پوری یاد آ گئی، انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت پیش کی زمین کو، ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہوں بھائی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی سماوات کو، والارض اور زمین کو، والجبال اور پہاڑوں کو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ فابینا، انہوں نے عرض کیا، بیان کیا، ان یحملنها، اگر ہم نے یہ آپ کی امانت کو اٹھا لیا، ان یحملنها منها، ہم نے اس کو اٹھا لیا، وَإِمِنْهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، انہوں نے بیان کیا، جاوید صاحب کہیں غلطی ہو تو بتانا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا اگر ہم نے اس امانت کو اٹھا لیا، وَأَشْفَقْنَا، ہم رضا رضا ہو جائیں گے، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کس نے کہا؟ زمین نے، زمین ہے کہ آسمانوں نے، پہاڑوں نے، پہاڑ تو سخت چیز کے لیے بولا جاتا ہے، پہاڑوں نے، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، پر ہم نے فابینا یحملنها واشفقنا منها، ہم تو رضا رضا ہو جائیں گے، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وحمل الانسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا امانت کو، یعنی انسان کے پاس اللہ کی وہ امانت ہے جس کے نہ آسمان متحمل ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ زمین متحمل ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے۔ زمین سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ زمین سے مراد یہ زمین کی مٹی نہیں ہے، زمین سے مراد زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ تصوف والے کہتے ہیں زمین پر 11,500 مخلوقات ہیں، تقریباً کہتے ہیں وہ۔ تو ایک مخلوق میں اب انسانوں کو بھی اگر آپ لیں
7 ارب تو اس زمین پر ہے. زمین کا کتنا حصہ معلوم ہے؟ 1 حصہ. اور 3 حصے زمین غائب ہے. ایسے ہی نا، اس میں پانی ہے، پہاڑ ہے. لہٰذا اب آپ کہیں گے جی اسی زمین پہ مخلوق آباد ہے. کیوں؟ پہاڑوں پہ مخلوق آباد نہیں ہے. کیوں؟ سمندر میں مخلوق آباد نہیں ہے. کیوں؟ ہوا میں مخلوق آباد نہیں ہے. آسمانوں میں مخلوق آباد نہیں ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مخلوق آباد نہیں ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. اب میں آپ تمام حضرات سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، قابل، ذہین، پی ایچ ڈی سبھی کچھ ہے یہاں موجود. ایک سوال میرا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں. اتنی بڑی امانت جس کی زمین متحمل نہیں ہوئی ہے، آسمان متحمل نہیں ہو سکے، پہاڑ متحمل نہیں ہو سکے، انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو ظلوماً جہولا کہاں ہے بھائی؟ امانت اللہ تعالیٰ کی جب انسان نے اٹھا لی تو وہ ظالم جاہل کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ، استغفار. میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی. آپ بتائیں تو ظالم اور جہالت کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ جی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھائی ایک آدمی کے پاس بادشاہت ہے، زمینیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اس کی ملکیت میں. وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ظالم اور جاہل حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اس لیے ہے کہ گھر میں آٹے کی بوریاں لگی ہوئی ہیں اور فاقے کر رہے ہیں. جہالت یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے، فرشتے موجود ہیں، ملائکہ انسان کے، فرشتے تابع فرمان ہیں، اور انسان محکوم ہے، مجبور ہے. جس شخص کے پاس، جس قوم کے پاس، جس یونٹ کے پاس پورے پاکستان کا سرمایہ موجود ہو، پورے پاکستان کی وزارتیں موجود ہوں، حاکمیت موجود ہو، اسے آپ ظالم اور جاہل کہہ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیوں صاحب ہیں جی؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو جب ہمارے پاس ساری کائنات کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، خزانے ہیں، فرشتے ہمارے حکم ماننے والے ہیں، ہم کیسے ظالم اور جاہل ہیں؟ تو میں نے اس پہ غور کیا، بہت سوچا بہت سوچا بہت سوچا. ایک آدمی، اس کے گھر میں گیہوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، چاول کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ بھوکا رہتا ہے.
وہ اپنے اوپر کیا ظلم نہیں کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ دوسرا آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں گیہوں کو کھا لوں گا تو مروں گا نہیں. کہ یہ اپنے اوپر ظلم نہیں ہے؟ اب پڑھیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی. سماوات سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ میرے سے تو سارے ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. سماوات سے مراد یہی ہے نا، آسمان کی مخلوق، اس میں جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، کرسی ہے نا جی، آراف، یہ سب بھی آ گئے نا اس میں. اچھا، سماوات کا مطلب بھی ہو، عرض کا کیا مطلب ہوا جی؟ زمین کا کیا مطلب ہوا؟ ہوا، پانی، درخت، اشجار، پہاڑ، معدنیات اور زمین کے اندر بے شمار مخلوقات. میں نے بتایا نا کہ بتایا جاتا ہے کہ 11,500 مخلوق نہیں، 11,500 نوعیں تقریباً زمین پر بستی ہیں. ان نو کا کیا تعلق ہے؟ زمین سے تعلق ہے. اب سمجھے اتنی نو نے، اتنے فرشتوں نے اور اتنے سب نے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب نے عاجزی ان کی ساری کا اظہار کیا کہ بارہلا یہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب انسان نے اس کو اٹھا لیا تو سب میں ممتاز ہو گیا. کیوں بھائی؟ ایک آدمی اسکول میں داخل نہیں ہوا، ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو گیا. تو جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ ممتاز ہوگا یا پی ایچ ڈی ممتاز ہوگا؟ تو جب آدمی نے اس امانت کو اٹھا لیا تو کون ممتاز ہوا؟ ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے، اس اپنے پر ظلم کیا ہے، اس اپنے اوپر جہالت کا مور لگا دی ہے. میں نے جب اس آیت پر غور کیا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی، دعا کی، پورے مرشد کی نسبت کو اپنے شامل حال کیا، سیدنا حضور علیہ السلام کی رحمت کو، رحمت للعالمین کی رحمت کو پکارا. اے رب العالمین کے دوست، رحمت للعالمین، میں کیا سمجھوں؟ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے، پھر وہ غریب ہے، مخلوق الحال ہے. تو میرے ذہن میں اس کا جواب آیا کہ جس آدمی کے گھر میں ذخیرہ ہے
گندم کا آٹے کا، اور وہ بھوکا رہتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے یا عامل کہیں گے، عاقل کہیں گے، بالغ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہیں؟ ظالم کہیں گے۔ اور اس کے بارے میں وہ علم حاصل نہیں کرتا، یار یہ بوریاں کا بوریاں بھری پڑی ہے، گندم کی، آٹے کی، اس کی اس کی، یہ آخر کیوں ہے، کیا ہے؟ اس کو آپ کہیں گے جہورا، نوکر ظلمن جہورا، یہ جہالت کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے میں ہیں، انسان مالا مال ہے، غریب نہیں ہے، مفلوق الحال نہیں ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ ہم نے تو اے انسان تیرے لیے آسمان، ما فی السماوات، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب، والارض، اور زمین، زمین کا مطلب زمین میں جو کچھ ہے، معدنیات، سونا، چاندی، پیٹرول، پانی، درخت، پرندے، چرندے، ترندے، سمندری مخلوق، ہوائی مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوق۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو تسخیر کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ زمین، جس زمین پہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے تسخیر ہو گئی۔ نہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب مسخر ہے۔ السماوات والارض والجبال، اور پہاڑوں کو، پہاڑ معدنیات ہیں اس میں، سونا ہے اس میں، چاندی ہے اس میں، جواہرات ہیں اس میں، پیٹرول ہے اس میں، پانی کے چشمے ہیں اس میں۔ کیا چیز ہے جو زمین میں نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی اور انسان نے اس کو قبول کر لیا، اس کے گھر میں آٹا بھی ہے، دال بھی ہے، پیسے بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ ظالم کہیں گے، ظالم ہو گئے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور جاہل ہے، سب کچھ ہے، بھوکا مر رہا ہے، بھیک پر گزارا کر رہا ہے، سود پر گزارا کر رہا ہے، اپنے تمام معدنی وسائل کو برباد کر کے چند سکوں کے لیے لٹا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، خود سڑا ہوا پھل کھاتا ہے، اچھا پھل دوسری قوموں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ 4 پیسے ملتے ہیں۔ یہ انہو کان ظلومًا جہولا سے مراد، بھائی میرے ذہن میں تو یہ بات آپ حضرات سے دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ بات صحیح ہو، اور میری ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ سوچنے کی، سمجھنے کی، تفکر کرنے کی، ریسرچ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے جو ہے۔ اِنَّ عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کا مطلب یہ ہوا کہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ کیوں جانیں صاحب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں سب تیرے ہیں، آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے وہ سب تمہاری ہیں، پہاڑوں کے اندر جو کچھ معدنیات ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ اب ہم محتاج ہیں دوسروں کے، اور کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے محتاج ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نظر انداز کر دیا۔
بھائی دیکھیے نا، آپ کا گھر ہے، اب اس میں گیہوں بھی ہے، آٹا بھی ہے، چینی بھی ہے، گھی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں اور بھوکے مر رہے ہیں. کیا یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں؟ اب اس آیت کو پڑھیں اور اپنے گھر جا کے بھی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ سب حضرات نے میری معروضات کو غور سے سنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام تقریر کا نہیں تھا. میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالات کی آپ تشفی چاہتے ہیں، ان سوالات کا حل آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ سیشن اعلان کرایا تھا کہ آج تو سیشن میں تقریر نہیں ہوگی. تقریریں تو آپ نے بہت سنی. بھائی کسی کے پاس وہ ہے کتنی تقریریں کی میں نے اب تک؟ کوئی ریکارڈ ہے؟ $350 گھنٹے مسلسل کی تقریروں کی سیریز ہے. ویڈیو فلم کتنی ہے؟ 125 ویڈیو فلم ہے، 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی. آڈیو کیسٹ کتنے؟ 215 آڈیو کیسٹ. کوئی 1 گھنٹے کا، کوئی 1.5 گھنٹے کا. اب مجھے یہ پتا ہے اور اپنے باپ سے آپ اس کا ورثہ اور کیا چاہتے ہیں. ہر آدمی کو شوق ہے تقریر کریں، تقریر کریں، تقریر کریں. پر تقریر تو میں کروں، میری پرانی تقریروں کا ریکارڈ کا کیا ہوگا؟ جب میرے سامنے ناقدری ہو رہی میرے بعد کون پوچھے گا؟ کتابیں کتنی لکھی ہوئی؟ کتابیں کتنی لکھی؟ کتنے؟ 55 کتابیں لکھی ہیں. 55، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 55. اس لیے اس طرح انگریزی میں زور پڑتا ہے کہ بھیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جامی صاحب کو، دوسرے میرے اساتذہ کو خوش رکھے. اب انہوں نے یہ کسر بھی پوری کر دی کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا یار ہمارا جو باپ تھا نا عظیمی صاحب، باتنی بہت تھا، باتیں بڑی کرتا تھا، بس تقریر کا دھنی تھا، اور ہم ان کا کیا سنا، ان کا کیا کہا، نشستن گفتن برخاستن. تو ان میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ یونیورسٹی میں کتابیں چھاپتے. وہ بھی آپ کی میری کارڈ تو ہے. اب مجھ سے آپ کتنی تقریر چاہتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے میں نے
کامران صاحب کو بلایا تھا. میں نے کہا یار تقریریں بہت ہو گئی, اتنی ہو گئی کہ لوگوں کو تعداد کا بھی نہیں پتا. تو اب یہ بھی تو کرو یار, ان کے جو دماغ ہے کیا ان دماغوں میں کوئی رد و بدل ہوا, کوئی کچھ ہوا کچھ, یا یہ میرے ہی جیسا دماغ ہے ان کا. تو اب ان سے سوالات کی محفلیں کرو, تقریروں کو رکھو. جہاں یہ 300 تقریریں ہوئی ہیں, کتنے 300 کیسیٹیں ہیں, وہاں 301 ہو جائیں گے, اس کا کیا فرق پڑے گا. تو میں نے کہا تھا اب سوال جواب کی مجلس ہوگی. تو یہ پروگرام بھی کیا تھا میں نے بھائی, اعلان بھی کرا دیا تھا, لیکن اب میں کیا کروں. یہ تمہارا ذوق ہے یا میرا شوق ہے کہ میں بولنے کا مجھے شوق ہے. تمہارا شوق یہ ہے کہ سننا ہے اور بھولنا ہے, سننا ہے اور بھولنا ہے. سوال میں زور پڑتا ہے, دماغ کو ہلانا جلانا پڑتا ہے. یار کیا سوال کریں, کیا سوال کریں, کیا بہرحال اب وہ سوال کے بھئی ایک میرے پاس یہ لسٹ ہے, اس میں بہت سارے سوال ہیں. اب جو کوئی صاحب آگے پڑھے تو پھر میں اس کا جواب دے دوں گا. آج پتہ نہیں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا, یہ کیا ہوا. خیال یہی تھا کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں وہ ان کو ذہن کو کریدا جائے, تھوڑا سا تھوڑی اس کو کھرچا جائے تو اس میں سے کچھ نکلے. لیکن اب وہ کہتے ہیں مقرر کو شوق یہ ہوتا ہے, وہ تقریر کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. شاعر کو یہ شوق ہوتا ہے, وہ شعر سنا کے خوش ہوتا ہے. ایک صاحب میں لطیفہ پڑھ رہا تھا, ایک صاحب لڑ رہے تھے, ایک صاحب بس میں چل رہے تھے دوسرے, تو ان کو پکڑ کے وہ گھسیٹ رہا تھا نیچے اتر. تو بس والا کہہ رہا بھائی کیا مصیبت ہے, یا اتر یا چڑھا. وہ کہا مجھے چڑھنے نہیں دیتا. انہوں نے کہا بھائی تو کیوں نہیں چڑھنے دیتا بھائی. کہ لے اس نے اپنی ساری قدر سنا دی, مجھے سن نہیں رہا, پک رہا ہے. ظہیر حسین شاہ صاحب رسول نگر سے, انہوں نے سوال کیا ہے, کیا مرتبہ احسان اور فنا فی اللہ ایک ہی چیز ہے؟ اگر فرق ہے تو کیا مرتبہ احسان سے فنا فی اللہ ہوا جا سکتا ہے؟ فنا فی اللہ اور مرتبہ احسان ایک ہی قبیل کے دو رخ ہیں, لیکن یہ الگ الگ ہیں. فنا فی اللہ کے بغیر, کیا مرتبہ احسان کے بغیر فنا فی اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. فنا فی اللہ یہ ہے کہ آدمی در و بست اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وہ کھانا کھائے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے اللہ نے کھانا کھلایا تو میں نے کھانا کھایا. اگر اللہ مجھے بھوک نہ لگا تو میں کھانا نہیں کھاتا. اللہ اگر روٹی نہ بنا دے میں روٹی نہ کھاتا ہوں. یعنی اس کی ایک ترتیب بنے, اور اس ترتیب کا انتہا اور اسی ترتیب کی ابتدا دونوں اللہ ہو. یہ ہے فنا فی اللہ. اب مرتبہ احسان, مرتبہ احسان کے بارے میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی مقام ہے, اور آپ نے مرتبہ احسان پہ ابھی میں نے دیکھے نہیں پرچے, بہت محنت سے ہمت سے جو میری رپورٹ ہے وہ بہت اچھی ہے, وہ ورکشاپ بھی کی ہے. مرتبہ احسان کے بارے میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی مقام ہے کہ بندہ جو کچھ کرے
وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جو بھی کرے، پانی پیے، کھانا کھائے. اچھا دیکھیے اب اس میں بات اور طرف ہے. اگر بندے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کیا بتایا تھا میں نے، کیا کہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی چوری کرتا ہے اور کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ اس کو یقین کر لیتا ہے، وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اگر اس کو یہ یقین ہو جائے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے پھر نہیں. تو جب آدمی کا ذہن یہ ہو جائے گا تو ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے بھائی؟ مرتبہ احسان. مرتبہ احسان وہی تو ہے. مرتبہ احسان کے دو درجے، ایک تیرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ جو بھی وہ کام کرے وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میں کام کر رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مرتبہ احسان کے دو اسٹیجز ہیں، دو منزلیں ہیں. جی اور دوسرا فیصلہ آباد سے ساجد محمود صاحب نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا اور زمین پر بھیج دیا، جہاں مخلوق خصوصاً انسان مشقت میں زندگی گزار رہا ہے. اچھا کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان جنت میں ممکن نہیں تھی؟ کیوں نہیں تھی ممکن میں؟ کس نے کہا جنت میں ممکن ہے؟ تو سوال ہی غلط ہے بھائی. جب اللہ تعالیٰ بندے نے جنت سے انکار کیا جبھی تو اللہ سے محروم ہوا بھائی. یہ کس سال سوال کیا بھائی؟ جنت میں رہ رہا تھا، اللہ کی تجلی کا دیدار ہوتا تھا، اللہ کی نعمتیں کھاتا تھا، کوئی ضیاء کا اس کو احساس نہیں تھا، نقصان کا کوئی اس کو گمان نہیں تھا، پریشانی اس کے آس پاس کہیں نہیں تھی. خوشی خوش تھا. تو کیوں خوش تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مہمان تھا. اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا تھا اور کہہ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر تم نے حکم عدولی کی تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، اور ظالم لوگ تو جنت میں رہیں گے. کیوں بھائی؟ تو خود ہی اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے خود ہی ظلم کیا اپنے. پھر یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اب تم نے قانون توڑا ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا تھا. اس کا اعتراف بھی کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کا اعتراف کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگار اعظم، اے رحیم و کریم اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلمنا انفسنا، اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی، میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا، چشم پوشی اختیار نہیں کی، اور میرے اوپر رحمت نہیں کی،
وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں تو سر گھاٹے اور نقصان میں چلا جاؤں گا. لیکن قانون تو توڑ دیا. ٹھیک ہے, قانون تو توڑ دیا. اب جنت میں جانے کا, واپسی کا کیا طریقہ ہو بھائی؟ ایک آدمی ہے, وہ اچھا شہری ہے, اس نے بغاوت کر دی. اب اس کی معافی ہو گئی تو کیا کہا جائے گا؟ وہ کہے گا اب میں نہیں کروں گا, بس اب نہیں کروں گا, جو غلطی ہو گئی ہو گئی, اب نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے, اب تو آ گئے. اب جس طرح وہاں سے نہ نکلنے کی شرط تھی, اب اسی طرح واپس جانے کی شرط ہے. وہ کیا ہے؟ اب تم ثابت کرو, اب تم ثابت کرو کہ غلطی نہیں کرو, نافرمانی نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں جنت سے نکال دیا, تم جنت میں نہیں جا سکتے. کہیں کہاں کہا تم نے غلطی کی, اور تم نے اعتراف بھی کیا, اعتراف کر لیا. گواہی اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے تو ظلم کیا, میں نے جرم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ اعتراف جرم کیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا. اور اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی, میرے اوپر رحم نہیں کیا, تو میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا, تھوڑا سر گھاٹا میں چلا جاؤں گا. تو جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. جنت کی شرائط پوری کر دیجیے, پھر جنت میں جائیں. کیوں جی؟ آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں, وہ معافی مانگ رہتا ہے, سزا وہ پوری ہو جاتی ہے. اب وہ اچھا معزز شہری بن کے رہتا ہے, اب اسے جیل میں ڈالو گے؟ کیوں؟ اپنی سزا بھگت لی اور معافی مانگ لی. اب انسان اپنی سزا کو تسلیم تو کرے. آدمی تو اپنی سزا کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے گزارا ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود نہ لو, جو سود لیتے ہیں, جو سود دیتے ہیں, وہ میری ساتھ حالت جنگ میں ہے, میری طرف تیر لیے کھڑے, مجھے مار رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ میاں تو بوڑھے ہو گئے, نعوذ باللہ سے بار کہنے دو, ہم تو سود لیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی معافی کیسے ملے گی؟ ایک شہری ہے, اس نے بغاوت کی ہے, وہ بغاوت سے باز نہیں آتا, زبانی کہتا ہے کہ میں اب بغاوت نہیں کروں گا. کیا اس کی بغاوت کا کیس ختم ہو جائے گا؟ اس کی سزا معاف ہو جائے گی؟ تو یہ قانون ہے بھائی. تو جب کوئی بندہ اللہ, اچھا اب یہ ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں کیا کریں, کس طرح کریں, کیسے اللہ کو خوش کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے. زمین کے ہر چپے پر ہمارے پیغمبر آئے ہیں, ہم نے بھیجے ہیں, تمہیں وہ بتاتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ راستہ اللہ کے لیے پسندیدہ اور یہ راستہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ. اب اللہ کا ناپسندیدہ راستہ تم چھوڑو نہیں, اور عارضی ہو اور تمنا یہ کرو کہ آپ معزز شہری ہو جائیں. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں, اس تو قانون کی بات ہے, ویسی بات. آپ سب اللہ کا بہت شکریہ.
میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ آپ اس سرد موسم میں، ٹھنڈے موسم میں دور دراز سفر کر کے مجھے ریلوں کا جو حال ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے. آپ نے بڑی تکلیف اور صعوبت برداشت کی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تھوڑی سی جو زحمت آپ نے اٹھائی ہے اس کا اجر دے اور قبول فرمائے. پھر میری آپ سے ایک اور درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ میری خواہش ہے آپ سب حضرات سے کہ قرآن کا ترجمہ ضرور یاد کریں جتنا بھی کر سکے. میں یہ نہیں کرتا کہ پورا قرآن پڑھ لو، اگر اللہ توفیق دے تو اس سے اچھی کوئی بات ہے نہیں، کہ میرا اندر سے یہ دل چاہتا ہے کہ جو ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہیں نماز کی، وہ ہمیں ترجمہ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمیں یاد ہیں وہی نماز میں پڑھتے ہیں. تو عام شکایت ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں. سب کا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں، میں بھی اس میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو اگر ترجمے پہ غور کریں گے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے خیالات بھٹکیں گے نہیں اور اللہ کی طرح وہ خیالات رہیں گے. اب دیکھیے نا، آپ وضو بھی کریں ٹھنڈے پانی سے، سردی بھی لگے، نماز بھی پڑھیں، اچھی خاصی اس میں محنت بھی کریں، سلام بھی پھیریں، گھر بھی جائیں، اور نماز میں دل نہ لگے، تو یہ میرا اپنا خیال ہے. اگر ہم سوچیں تو کوئی کیوں مرزا صاحب، نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ اب دیکھیے، قرآن کا یاد کرنا مشکل ہے، تو آدھے سے زیادہ کام تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے کرا دیا ہے. ہمیں صورتیں یاد کرا دی ہیں، کلمے یاد کرا دیے ہیں، نماز یاد کرا دی ہے. اب چلو ہم اپنے والدین کا احسان مانتے ہوئے اتنا تو کریں کہ جو کچھ ہمارے والدین نے ہمیں یاد کرا دیا یار اس کا ترجمہ تو پڑھ لیں. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، میری خواہش ہے، دلی تمنا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب حضرات جو بڑی دور سے تشریف لائے، تکلیفیں برداشت کی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے، لنہدینہم سبلنا، لازم کر دیا، ہم تفصیل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ضرور ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کی تعلیمات پوری ہوں، عزت آبرو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، دین دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.